Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic of the lecture will be site selection criteria of hydropower plant. Let's start with that. For a hydropower plant, these factors are very important in order to establish a plant. Number one, and of course the main thing is availability of water. अगर हम कोई जा रहे हैं तो क्या वो पानी के बगैर हो सकता है? डेफिनेटली नहीं। उसका तो काम ही पानी पे चलना है, पानी की पावर से चलना है। तो हमने देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है। रन ऑफ डेटा फॉर मैनी ईयर्स अवेलेबल, और वही बात है कि हमने आज कितना पानी चल रहा है या इस साल कितना पानी है, इसकी बेस पे नहीं पावर प्लांट लगाना, बल्कि हमने जैसे पिछले लेक्चर में कहा था कि 25-30 साल का डेटा होना चाहिए हमारे पास। तो पिछले 25-30 साल में जो है वो पानी कितना कितना किस महीने में अवेलेबल, क्या उसकी स्पीड थी, क्या उसका फ्लो रेट था, क्या उसका वॉल्यूम था, वो पता होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो है वाटर स्टोरेज, फॉर वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर। तो हमारे पास ऐसे स्टोरेज होने चाहिए कि हम पूरा साल ना सही तो लेकिन 8-9 महीने तक पानी को इस्तेमाल करके प्लांट चलाने के काबिल हों, फिर ही वो प्लांट फिजिबल होता है, जो साल में 8 से 9 महीने मिनिमम ज़रूर चले। तो ऐसे पावर जगह पे पावर प्लांट लगाना जहाँ पे सिर्फ 2-3 महीने अच्छी अमाउंट में पानी होगा और जिससे जो है बिजली बनेगी, और बाकी 8-9 महीने प्लांट जो है वो डेड लेवल पे होगा या फिर बहुत मिनिमम लेवल पे होगा, तो ऐसी जगह पे हम प्लांट नहीं लगा सकते। तीसरी चीज है हेड ऑफ वाटर, मोस्ट इकोनॉमिक हेड पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए डैम टू गेट रिक्वायर्ड हेड। जैसे कि आपने फार्मूले में देखा था कि वॉल्यूम के साथ है वाटर हेड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो नॉर्मल है हेड होता है वाटर का, किसी भी जगह वो इतना अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम डैम या कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिससे पानी का लेवल हाई हो जाए और हाई वाटर हेड हमें अचीव हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर हेड होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी। तो डैम बना के वाटर हेड को इंक्रीज करना एक बेसिक टेक्निक है और जो ज़्यादातर जगह पे इस्तेमाल होती है। जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, हाइड्रोलॉजी में जैसे हमने पहले भी कहा है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसीज लेस, हमें ऐसी जगह चाहिए। हमने का जो है वो जिस तरह थर्मल पावर प्लांट में होता है कि वो देखना है कि हमारा जो इतना बड़ा डैम स्ट्रक्चर खड़ा होगा, हैवी स्ट्रक्चर खड़ा होगा, तो क्या वो जो नीचे ज़मीन है वो इसको बर्दाश्त कर लेगी, और फिर अगर खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो क्या वो ज़मीन उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी कि नहीं करेगी। और ओवरऑल जो है ऐसे रीजन में डैम ना बनाए जाए जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें जो हैं जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंडर आती हैं, तो इन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है। फिर है वाटर पोल्यूशन, एक्सेसिव कोरिजन एंड डैमेज टू मेटालिक स्ट्रक्चर। तो अगर जो जिस जगह आप बना रहे हैं डैम या हाइड्रो पावर प्लांट, उससे पहले जो पानी उस जगह अवेलेबल है वो किसी इंडस्ट्री का पानी उसमें मिक्स हो रहा है, या बड़े सिटीज़ का जो है वो जो डिस्पोजल का पानी होता है वो उसके अंदर मिक्स हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो है वो
الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو پلانٹ ہے اس کی مشینری کو ڈیمیج کرے گا، کوریجن بنائے گا، اس کو ریجن کرے گا، اور الٹیمیٹلی وہ پلیوٹڈ واٹر اگر یوز کریں گے پلانٹ میں تو اس کا نقصان ہوگا مشینری کو بہت زیادہ. تو اس لیے واٹر کوالٹی کو چیک کرنا ہے کہ وہ پلیوٹڈ واٹر. اس کے بعد ہے سیڈیمنٹیشن، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ دریا کا پانی آ رہا ہے، سٹور ہو رہا ہے، تو وہ اپنے ساتھ مٹی لا رہا ہے. وہ مٹی آہستہ آہستہ جو ہے وہ 30-40% وہیں پہ بیٹھ جاتی ہے اور باقی پانی کے ساتھ کم جاتی ہے. تو کچھ عرصے بعد وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو نچلا لیول ہے وہ کم ہو گیا ہے، یعنی کہ سٹوریج کیپیسٹی کم ہوتی جاتی ہے اس مٹی کے بھرنے سے. تو 4-5 سال بعد جو ہے وہ 10 سے 20% اس کی جو ہے وہ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے اسٹوریج کی. اس لیے ہم نے جو ہے یہ کیا جاتا ہے کہ ہر 4-5 سال بعد جو ہے اس کا نیچے سے جس طرح نہروں میں بھل صفائی ہوتی ہے اسی طرح جو ہے ڈیموں کے بھی نچلی جو اسٹوریج لیول ہیں وہاں سے مٹی نکالی جاتی ہے تاکہ اسٹوریج کیپیسٹی بڑھ سکے. اس کے بعد ہے سوشل اینڈ انوائرمنٹل افیکٹ. اس کے اوپر جو یہی ہے کہ جب کسی علاقے میں ڈیم اور ہائیڈرو پاور پلانٹ بنتے ہیں تو وہ ایک بڑے ایریا کو متاثر کرتے ہیں. وہاں پہ کئی چھوٹے گاؤں ہوں گے، چھوٹے قصبے ہوں گے جن کو وہاں سے ڈسپلیس کرنا پڑے گا. تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی سوشل پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. وہ لوگ وہاں سے کئی لوگ وہاں سے جانا نہیں چاہتے، ان کے بڑوں کی جو ہے وہ یادگاریں ہوتی ہیں. پھر قبرستان ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی آبادی ہوگی قبرستان ہوگا، وہ اپنے پیاروں کی قبروں کو پانی کے نیچے آتے نہیں دیکھنا چاہتے. اور سو اس طرح کے سوشل ایشوز ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اس لیے کوشش سائٹ سلیکشن کے ٹائم آپ نے یہ کرنی ہے کہ ایسی چیزیں کم سے کم ہوں. اور قبرستان نہ آئے تو بہتر ہے، لیکن اگر آئیں تو وہ منیمم تعداد میں لوگ متاثر ہوں. اسی طرح انوائرمنٹل افیکٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ ڈیم بنائیں گے تو اس سے جو ہے انڈر واٹر جو مچھلیاں اور دوسری چیزیں ہیں رہتی ہیں ان پہ امپیکٹ آئے گا. اسی طریقے سے جو ارد گرد جس علاقے میں یہ ڈیم اور بنے گا تو وہاں پہ جو ہے جو دوسرے جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کی لائف، جنگلات ہوں گے جو ختم ہو جائیں گے تو ان کا امپیکٹ آئے گا. تو یہ ساری چیزوں کو بھی پہلو کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی ہسٹوریکل پلیسز ہیں، کوئی نایاب جانوروں کا کوئی پارک ہے جہاں پہ نیشنل پارک ٹائپ، ان کو ہم نے بچانا ہے. پھر ہے ایکسیس ٹو دا سائٹ. جس طرح تھرمل پاور پلانٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ ہیوی مشینری کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور پھر جو ورکر وہاں پہ کام کریں گے ان کے آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہو، سڑکیں ہوں، ٹرین کا سسٹم ہو تاکہ یہ جو ہے ہیوی مشینری جا آ سکے. اور پھر لوگ جب وہاں پہ رہیں گے پلانٹ پہ تو ان کو بھی باقی دنیا کے ساتھ دوسرے شہروں میں آنے جانے کا کوئی پرابلم نہ ہو. تو ایکسیس ٹو دا سائٹ روڈ کے ذریعے یا ریلوے کے ذریعے وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے ملٹی پرپز. جو ہائیڈرو پاور پلانٹ ہیں وہ ہمیشہ ملٹی پرپز ہونے چاہیے کہ وہ پاور جنریشن تو کریں ہی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اریگیشن میں وہاں سے نہریں نکلیں اور مختلف علاقوں کو وہ پانی جائے. اسی طرح فلڈ کنٹرول کے لیے سٹوریج بنے تاکہ جو ہے اگر پانی زیادہ آ جائے، کسی سال بارشیں زیادہ ہو جائیں، سنو فال زیادہ ہو جائے تو وہ جو ہے پانی کو جو ہے ہم ایکسٹرا پانی کو سٹور کر سکیں تاکہ سیلابی صورتحال نہ ہو. اسی طرح جو ہے جو مختلف پرپز ہو سکتے ہیں اس کے تحت جو ہے پلانٹ بنایا جائے اور اس کے اندر پروویژن رکھی جائے کہ وہ ایکسٹرا سٹوریج کر سکے
ضرورت کے ٹائم ریلیز کر سکیں، وہاں سے نہریں نکل سکیں، اریگیشن کا پرابلم بھی حل ہو. تو اس طرح ہائیڈرو پاور پلانٹ کے جو ہے یہ جب ڈیزائننگ کر رہے ہوں تو آپ نے ان سب چیزوں کو اور سائٹ سلیکشن کو سامنے رکھنا ہے. پھر ٹائپس آف ڈیم ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ راک فل ڈیم کہلاتا ہے، جس میں آپ جو ہے اس کو دیوار بنا کے جو ہے اس سے وہ کرتے ہیں. یہ ایک آرک ڈیم کی شیپ دکھائی گئی ہے، ایک آرک ٹائپ کا ہے، اس کے اوپر سے سڑک بھی جا رہی ہے اور نیچے آپ پانی کا ڈیم بنایا ہوا ہے اسٹوریج کے لیے. اس کے بعد کنسٹرکشن کے حساب سے جو ہے ڈیزائن کے حساب سے وہ مختلف کنسٹرکشن ڈیزائن کے حساب سے وہ پلانٹ تھے. اب ہم بات کریں گے کلاسیفیکیشن آف ہائیڈرو پاور پلانٹ اکارڈنگ ٹو دا واٹر فلو ریگولیشن. رن آف ریور پلانٹ وداؤٹ پونڈیج ہے، یعنی کہ پانی جس طرح آ رہا ہے ویسے ہی جا رہا ہے کہیں پہ سے، تو ایسا پلانٹ جو ہے فلو واٹر فلو جس کے اندر کہیں پہ سٹوریج نہ ہو، کہیں پہ روکا نہ جائے اسے، وہ ایک ٹائپ ہوتی ہے. پھر ہے رن آف ریور پلانٹ ود پونڈیج، یعنی کہ پلانٹ اوور آل تو رن آف ریور ہے، ڈیم نہیں بنایا گیا لیکن کچھ پانی سٹور کیا جاتا ہے. پھر ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ود اسٹوریج ریزروائر، تو ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ جس کے ساتھ جو ہے مکمل ڈیم بنے گا، اسٹوریج ہوگی، تو وہ اس طرح کے پلانٹ. تو یہ تین ٹائپ ہیں. رن آف ریور پلانٹ کے دو ہیں، ود پاؤنڈیج ود آؤٹ پاؤنڈیج، اور تیسرا ہے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ود اسٹوریج ریزروائر، یعنی کہ نارمل ڈیم والا پلانٹ. اس کے بعد ہے اکارڈنگ ٹو دا لوڈ، یعنی کہ اس پلانٹ کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے. کچھ پلانٹ جو ہے بیس لوڈ پلانٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سارا سال چلنے ہیں، ہر حال میں چلنے ہیں. کچھ ہوتے ہیں پیک لوڈ پلانٹ، یعنی انہیں اس وقت چلایا جاتا ہے جب پاور کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے پمپ سٹوریج پلانٹ، تو وہ ایسے ہیں کہ جب بیس لوڈ پہ چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، اگر لوڈ کم ہو گیا ہے تو وہ اپنا جو ایکسٹرا جنریشن کر رہے ہیں اس کو پمپ کی طرف ڈائیورٹ کر کے پمپ کے ذریعے کچھ پانی کو ہم اوپر سٹور کر لیتے ہیں، سٹوریج میں پھینک دیتے ہیں اور پھر ضرورت پڑنے پر ان کو استعمال کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہے اکارڈنگ ٹو دا واٹر ہیڈ، کلاسیفیکیشن ایک واٹر ہیڈ کے ذریعے کی جا سکتی ہے. اس کے مطابق جو ہے ہائی ہیڈ پلانٹ ہیں جس میں 100 میٹر یعنی کہ 300 فیٹ سے زیادہ ہائٹ اگر ہے ڈیم کی تو وہ جو ہے وہ ہائی ہیڈ پلانٹ کہلائے گا. میڈیم ہیڈ پلانٹ جو ہے وہ 30 سے 100 میٹر ہے، اور لیس دین 30 میٹر یعنی کہ 90 فیٹ سے کم ہیڈ والے کو ہم لو ہیڈ پلانٹ کہتے ہیں. کمپوننٹ ہے ہائیڈرو پاور پلانٹ، اس کو جو ہے ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم جو ہے اس چیپٹر کے اینڈ کی طرف جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. اس کو جو ہے آپ نے